اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن التياريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आज का प्रोग्राम रबीउल अव्वल के हवाले से तरतीब दिया गया है. रबीउल अव्वल इस्लामी तक़वीम यानी कैलेंडर का तीसरा महीना, रहमतों, बरकतों, अज़मतों वाला वो महीना जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब हुज़ूर रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम पे रहमत बना के भेजा. हुज़ूर की विलादत हुई. ये वो महीना है जिसे इतनी अफजलियत हासिल है कि शायद अगर इसके औसाफ बयान करना शुरू कर दिए जाएं तो कई दिन लग जाएं कि हम इसके औसाफ बयान न कर सकें. तो आज से हम हुजूर सब के हैं प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं. आज इसका ये पहला प्रोग्राम है और मैं हूँ आपका इस प्रोग्राम का मेज़बान नूर मोहम्मद जराल. हम एक रोज़ सीरत के एक वाक़े से शुरू करेंगे और आप तक फिर एक सबक जाएगा. एक मंज़र मेरे सामने आता है जो तारीख़ में और सीरत की किताबों में रोशन है. सितारों की तरह लफ्ज़ सफ़हात पे बिखरे हुए नज़र आते हैं कि मस्जिद नबवी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं और सहाबा किराम का एक झुरमट है जो इर्द गिर्द फैले हुए सितारों की तरह हुज़ूर के चेहरा अक़दस का दीदार कर रहे हैं और आपके उन मलफूज़ात को सुन के अपने दिल में उतार रहे हैं जिन पे अमल करके फिर कोई शख्स अपनी कामयाब ज़िंदगी की तरफ पहुंचता है. हुज़ूर की गुफ्तगू जारी थी तो एक शख्स मजलिस में दाखिल हुए और पहले वो सुनते रहे और फिर उन्होंने बड़े तजस्सुस से और बड़ी जल्दी से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा सुबह से घर से निकला था, अभी शाम हो गई है, अभी तक वापस नहीं आया. मेरे आका, मुझे बहुत एक तकलीफ़ हो रही है और मेरे घर में एक परेशानी का आलम है कि अभी तक वो वापस नहीं आया. या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ फरमा दीजिए मेरा बच्चा घर आ जाए. आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी बात सुनी और फरमाया, इंशाअल्लाह आपका बेटा मिल जाएगा, यहीं कहीं गलियों में या किसी बाग में किसी हमजोलियों के साथ खेलता होगा, आप जाएं उसे ढूंढें. वो शख्स पलटा और तेज़ कदमों जैसे भागते हैं ना, इस तरह वो चलने लगा तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको वापस बुलाया. इतने में एक और सहाबी आए और उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इसके बेटे को अपने दोस्तों के साथ फ़लाँ बाग में खेलते हुए देखा है. आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
کہ تم اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے جا رہے ہو، اسے دیکھنے کے لیے جا رہے ہو، تمہارے اندر ایک محبت کا طوفان ہے، اس لیے کہ تمہارا لخت جگر صبح سے غائب ہے، پتہ نہیں کیا کیا وسوسے باپ کے دل میں آتے ہوں گے، یا ماں کتنی روتی اور چلاتی ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس کے پاس پہنچو اور وہ دوستوں میں کھیل رہا ہو، جب ملو تو اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا اور بہت وارفتگی کے ساتھ اسے نہ ملنا۔ تمہیں کیا معلوم کہ ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی موجود ہو، اور جب تم وارفتگی کے ساتھ اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگاؤ تو اسے اپنے باپ کی یاد آ جائے، اسے اپنی محرومی کا احساس ہو اور اس کا دل ٹوٹ جائے۔ دیکھنا، اس بات کا خیال رکھنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے کائناتوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اتنا احساس کوئی ماں بھی نہ کرتی ہوگی جتنا ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دوسروں، مسکینوں، غریبوں، یتیموں اور ان طبقات کے بارے میں تھا جنہیں معاشرے نے پیس کے رکھا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے یتیم کے جو حقوق بتائے اس کے بارے میں بڑا تفصیلی حضور کے احکامات ہیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو یتیم ہے وہ اس کی کفالت، اس کی پرورش، اس کی پرداخت ہم جتنے بھی اس معاشرے یا سوسائٹی کا حصہ ہیں ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں، اس کی پرورش میں اپنا حصہ ڈالیں اور اسے تمام وہ سہولتیں فراہم کریں جو ہم اپنے بچوں کو کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ سلوک دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ یتیموں، غریبوں، مساکین کو بچی ہوئی روٹی دی جاتی ہے، کبھی یہ دیکھا ہے کہ ان کا بستر بھی ایک واجبی سا ہوتا ہے، کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو کھلانے کے بعد جو بچتا ہے ان کو دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی پرورش کرتے وقت یہ دل میں احساس رہے کہ یہ میری اپنی اولاد ہے اور اسے میں اسی ریجھ سے اور اسی محبت سے پال رہا ہوں جس سے میں اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہوں اور پالتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ جب کسی کی وفات ہو جاتی، کوئی صحابی دنیا سے چلے جاتے تو آپ ان کے گھر میں جاتے اور جا کے گھر والوں سے پوچھتے کہ بچے کہاں ہیں۔ وہ یتیم بچے آتے تو آقا علیہ السلام اپنی آنکھوں، ان کی جو آنکھیں تھیں وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی، انہیں سینے سے لگاتے، سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتے اور فرماتے کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، میں ہوں نا تمہاری دلداری کرنے والا، میں ہوں نا تمہارے سر پہ دست شفقت رکھنے والا۔ اس طرح آپ یتیموں کی دل جوئی فرماتے تھے۔ ایک صحابیہ تھی حضرت اسماء بنت امیس۔ یہ حضرت اسماء بنت اویس کے جو شوہر تھے وہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے، تو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ ان کے گھر تشریف لے گئے اور کہا کہ بچے کہاں ہیں۔ بچے آ گئے تو آقا علیہ السلام بچوں کو دیکھ کے روتے رہے، حضرت اسماء بنت امیس کو دیکھ کے روتے رہے، اور بچوں کے شفقت کا اپنا وہ محبت اور رحمت والا ہاتھ جس کا سایہ اس پوری کائنات پہ ہے، اور ہمارے عذاب ٹلتے ہیں اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی رحمت ہمیں گھیرے ہوئے ہے، ہمیں محیط کیے ہوئے ہے۔ آپ نے ان بچوں کو بلایا، سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اسماء، ان کی کفالت، ان کی تمام دیکھ بھال کی ذمہ داری مجھ پہ ہے، میں ان کی دیکھ بھال کروں گا اور ان کی اسی طرح تربیت کروں گا جس طرح اپنے بچوں کی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یتیم کے بارے میں اتنا اللہ کے احکامات اور قرآن حکیم کی آیات، قرآن حکیم میں جب بھی کوئی بات آتی ہے تو والدین کے ساتھ احسان کرنے اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ قبائلی نظام ہو یا دیہی نظام ہو یا شہری نظام ہو، جو اچھے لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم نہیں کہتے، لیکن سوسائٹی کا ایک طبقہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو یتیموں کے حقوق غصب کرتا ہے۔ مثلا اگر دو بھائی ہیں اور ایک کا انتقال ہو جاتا ہے اور دونوں کی اولادیں ہیں، تو جو بچ جانے والے ایک یا دو بھائی ہیں وہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ ان یتیموں کا حصہ تھوڑا دیا جائے اور باقی کام کی چیزوں پہ
خود کنٹرول اور خود قبضہ کیا جائے. حالانکہ یہ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل خلاف ہے, قرآنی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. ان کا حق, ہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ جب تک وہ نابالغ ہیں, اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنے نفع نقصان کا فیصلہ کر سکیں, تب تک ایک ناظر یا ایک کفیل ہوتا ہے. اور جو ہی وہ اس ایج میں داخل ہوتے ہیں جہاں وہ خود ذمہ دار بن جاتے ہیں, تو سوسائٹی کا, معاشرے کے افراد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ یتیموں کا حصہ فوری ڈیلیور کر دیا جائے. حتیٰ کہ جو پہلے مال تجارت سے فائدہ ہوتا رہا ہے, جو ان کے والد کا حصہ ہے, وہ جمع ہوتا رہے, اور جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں تو ان کا حصہ انہیں دیا جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر آگے جتنے صحابہ تھے ان کا بھی یہی معمول رہا کہ وہ یتیموں کے ساتھ, بیت المال میں یتیموں کا حصہ ہوتا تھا, اور وہ یتیم اپنا حصہ عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, ایک ایگو کے ساتھ لینے کے لیے جاتے تھے. انہیں دیتے وقت یہ باور نہیں کرایا جاتا تھا کہ یہ خدا واسطے تمہیں دیا جا رہا ہے, یہ تم اس کے مالک نہیں ہو. نہیں, ان کی ایگو کو کبھی ہرٹ نہیں کیا جاتا تھا. ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم جب بھی ایسے معاملات کریں تو ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں. تو یہ یتیم کے بارے میں آج میرا, آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن ہے؟ میرا ایک سوال ہے کہ کیا کسی یتیم کی کفالت کرنے سے پہلے اس کا رنگ, اس کی نسل یا پھر اس کا مذہب دیکھنا ضروری ہے کیا؟ دیکھیں, اسلام میں جو معاشرہ بنا, معاشرے میں مختلف الخیال لوگ اور مختلف مذاہب کے لوگ تھے, اس وقت بھی تھے, آج بھی ہیں. مدینہ منورہ میں یہودی بھی رہتے تھے, عیسائی بھی رہتے تھے, اور مسلمانوں کی اکثریت تھی. تو ان کے حقوق متعین کیے گئے کہ اس معاشرے میں, اس سوسائٹی میں کی ذمہ داری ہے کہ یہ ذمیوں کے, جو انہیں ذمی کہا جاتا ہے, ان کی حفاظت کریں گے. ان کی مال جان, ان کی ہر قسم کی جو پروٹیکشن ہے وہ انہیں دی جائے گی. اسی طرح ان کے بچوں کو بھی وہ حقوق دیے گئے جو اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے بچوں کو دیے جاتے ہیں. تو اس طرح جو یتیم ہے اس کا تو اس میں قصور نہیں, تو اللہ کی رضا ہے کہ اس سے اس کے والدین کا سایہ چھن گیا. اسلامی سوسائٹی ہے, اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی دیکھ بھال بھی اسی طرح کریں جس طرح مسلمان بچوں کی جاتی ہے, اور اپنے مذہب کا معاملہ اپنے ہاں اگر وہ بچے بڑے ہو کے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کے اسلام میں داخل ہو جائیں تو یہ ان کی خوش بختی ہے. دعوت کا ضرور دینا چاہیے, لیکن جبر کر کے یا کسی کو طاقت کے بزور یا اس کی کمزوری کو جان کے کسی کا مذہب تبدیل کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. آپ کے ذہن میں کوئی سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ چوکو چراہوں میں کھڑے یتیموں کو چند پیسے دے کر ہمارا فرض یا ان کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ میں یہ گزارش کروں کہ ہم نے کسی یتیم کو جب پالنا یا پرورش کرنی ہے تو ہم اگر اسے بھکاری بنا دیں گے تو اس کی عزت نفس تو پہلے ہی ہم نے مجروح کر دی. وہ سوسائٹی کا اچھا حصہ, یہ سوسائٹی میں باعزت اور باوقار کس طریقے سے جیے گا. یہ قطعاً ایک بھکاری بنانا اور ان کو چوکوں چوراہوں میں وہ کھڑے ہوں تو ان کو پیسے دینا, میرا خیال ہے اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. بلکہ جو ذمہ داری ہم پہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یتیم آپ کو آپ کے محلے میں, گلی میں, آپ کے عزیز و اقارب میں ہے تو آپ خاموشی کے ساتھ اس کی پورے اخراجات کا ایک تخمینہ لگائیں اور ماہانہ اس کو دیتے جائیں. اگر وہ آپ کے پاس رہتا ہے تو پھر تو آپ پوری کفالت کریں, لیکن اگر وہ اپنے ماں کے پاس یا اس طرح اپنے گھر میں رہتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو بلا کے شام کا کھانا دے دیں یا اپنے بچوں کے کوئی اترے ہوئے کپڑے دے دیں, اس سے حق ادا نہیں ہوتا. یہ محض غلط فہمی ہے, یہ محض ایک مسکنسیپشن ہے کہ ہم اس طرح دینے سے شاید نہیں, بلکہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس کو اپنے بچوں کی طرح اپنے پاس رکھیں یا جہاں وہ رہتا ہے اسے وہ سہولیات فراہم کریں جن سے وہ پڑھ لکھ کے ایک اچھا مسلمان اور اچھا انسان بن سکے. وہ معاشرے میں بیکاری بننے سے بہتر ہے کہ وہ معاشرے کا ایک خوبصورت حصہ بنے, وہ اپنے فیصلے عزت اور وقار کے ساتھ کرے اور سوسائٹی کا حصہ بن کے پھر ان لوگوں اور ان بچوں اور ان لوگوں کے لیے دست و بازو بنے جنہیں یتیمی کا داغ سہنا پڑتا ہے. دیکھیں
سوسائٹی جو ہوتی ہے نا، اور اسلام نے جو مدینہ منورہ پہلی ریاست بنی، تو ریاست نے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ محتاجوں، غریبوں، بیواؤں کا اگر کوئی اپنا سہارا نہیں ہے تو ریاست ان کا سہارا کس طرح بنے، سوسائٹی ان کا سہارا کس طرح بنے۔ اور اگر ان باتوں کو اور ان چیزوں کو ہمارے نوجوان جو کہ ہماری سوسائٹی کا اکثریتی حصہ ہیں، اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کریں اور ہم اپنی زندگیوں کو اس راستے پہ چلانا شروع کریں، تو میرا خیال ہے ہماری سوسائٹی سے وہ جو ایک روایتی سا رویہ چلا آ رہا ہے نا کہ کسی کو کھانا بھیج دیں، بڑی اچھی بات ہے، کسی کی مدد کر دینا اچھی بات ہے، لیکن اس سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اس کی پوری کفالت کی ذمہ داری کریں۔ دیکھیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد جو ہے اس کا مقصد صرف خوشی منا کے، تقریبات منعقد کر کے اور اس میں درود شریف پڑھ کے، بڑی اہم بات ہے، بڑی ضروری بات ہے، لیکن وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں ہمیں عملی زندگی کی طرف ہمیں بلایا ہے اور عمل کے ساتھ جینے کی ہمیں ترغیب دی ہے، اور جب تک ہم اس عمل کے بغیر اپنی زندگیوں کو گزاریں گے تو یقیناً جو کسی نصاب کے بغیر پڑھتا ہے وہ کبھی امتحان میں اپیئر ہو تو کامیاب نہیں ہوتا، آپ کو نصاب پڑھنا پڑتا ہے۔ تو زندگی اور سیرت بھی ہمیں ایک نصاب دیتی ہے کہ ہم پہلے خود جو دیکھ رہے ہیں، پیرنٹس کو دیکھا ہے، جب آپ عملی زندگی میں آ گئے، مثلا آپ کالج میں ہیں تو آپ کے کالج میں کئی ایسے بچے ہوں گے جو یتیم ہوں گے، جو بے سہارا ہوں گے۔ سیلاب کے دنوں میں آپ دیکھیں جو ہے تو اس میں کئی بچے یتیم ہو گئے، زلزلے میں کئی بچے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو دینی مدارس ہیں انہوں نے ایک بہت بڑے حصے کو سنبھالا ہے اور ان کی تربیت کر رہے ہیں، لیکن یہ ناکافی ہے۔ سوسائٹی میں کئی اور لوگ بھی ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اورفن کے لیے انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، ان کو گھر جیسا ماحول دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں بہت سخت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اگر 22 کروڑ عوام ہیں اور ان میں 10 کروڑ لوگ تہیہ کر لیں کہ ہم ایک بچے یا بچی کی کفالت کریں گے، پڑھائیں لکھائیں گے اور اسے عملی زندگی میں، تو آپ یہ دیکھیں کہ چند ہی سالوں کے بعد آپ کے ملک میں ایک ایسا انقلاب آئے گا کہ کوئی بے سہارا یا یتیم اس لیے آپ کے پاس نہیں آئے گا کہ میری مدد کی جائے، بلکہ وہ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ پیغام جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے، اور ربیع الاول شریف کا جو اصل میسج ہے وہ ہے عمل کی طرف راغب ہونا۔ اگر ہم ہر روز ایک تہیہ کر لیں کہ آج ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آقا و مولا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت یا ایک حکم پر عمل کرنا ہے، ہر بندہ، ہر نوجوان، ہر بوڑھا، ہر بچہ اپنے طور پہ ان چیزوں کو اگر اس پہ عمل کرنا شروع کر دے تو زندگی اتنی آسان ہو جائے گی، اتنی خوبصورت ہو جائے گی کہ ہمارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ربیع الاول کی ان مبارک ساتوں میں ہمیں ان اعمال و افعال کی اللہ توفیق دے جو اللہ کو پسند ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام